हम अपने देखने और सुनने वालों को केनी और मैं सलाम अर्ज करते हैं और हम आपको बाप और बेटे और रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज रोज़ों का तीसरा इतवार है और आज हम देखेंगे कि आज तिलावतें हमें क्या बताती हैं, तो लिहाजा अपनी बाइबल्स ले आएं प्लीज़ और ये हवाले नोट कर लेते हैं। पहली तिलावत है खरूज की किताब, उसका तीसरा बाब, पहली से 8वीं आयत और फिर 13वीं से 15वीं आयत तक। और ज़बूर 103 और दूसरी तिलावत है पौलुस रसूल का खत, पहला खत करंथियों के नाम, उसका 10वां बाब, पहली से 6ठी आयत तक और 10वीं से 12वीं आयत तक। और अंजील जलील है मुकद्दस लूका की अंजील, उसका 13वां बाब, पहली से 9वीं आयत तक। तो आइए हम अंजील जलील सुनते हैं। उस मौके पर बाज हाजिर थे जिन्होंने उसे जलीलियों की खबर दी, जिनका खून पिलातूस ने उनके ज़िबहों के साथ मिलाया था। और उसने जवाब में उनसे कहा कि क्या तुम समझती हो कि ये जलीली बाकी सब जलीलियों से गुनाहगार थे कि उनके साथ यूं हुआ? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। या वो 18 जिन पर सिलवाम का बुर्ज गिरा और दब मरे, क्या तुम समझते हो कि वो यरूशलेम के बाकी सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे? मैं तुमसे कहता हूं कि नहीं, लेकिन अगर तुम तौबा ना करो तो सब इसी तरह हलाक होगे। और उसने ये तमसील कही कि किसी के ताकिस्तान में अंजीर का एक दरख्त लगा हुआ था। उसने आकर इसका फल ढूंढा मगर ना पाया। तब उसने कर्राम से कहा, देख 3 बरस से मैं आकर अंजीर के इस दरख्त में फल ढूंढता हूं, मगर नहीं पाता। इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रखे? पर उसने जवाब में उससे कहा कि ऐ खुदावन, इस साल और भी उसे रहने दे कि मैं उसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं, शायद कि आइंदा फले, नहीं तो फिर कटवा दें। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह, तेरी सिताइश हो। देखें, ये जो आज की हमने तिलावतें सुनी, और बड़ी, मैं तो अंजील को खास तौर पे मैं उसके लिए बड़ा वैसे उलझन में रहा और मुझे कुछ काफी देर उसको बार बार पढ़ा, कुछ हवाले देखे, इधर देखा उधर देखा, तो मुझे कुछ समझ आई कि ये वाकई जब यीशु से कहते हैं कि पिलातूस ने उन यहूदियों को भी कत्ल कर दिया जो कुर्बानी के लिए हैकल में अपने ज़िबह लेके आए थे, और उनका खून उनकी कुर्बानियों में ही मिला दिया। और ये यहूदियों के नज़दीक तो बहुत बड़ा गुनाह था, बहुत ही खौफनाक बात थी। और वो यीशु से आके कहते हैं कि ये देखें कि पिलातूस ने क्या किया। और पिलातूस, आप जानते हैं, ये वो रूमी गवर्नर था जिसने यीशु के लिए भी मौत का फतवा दिया था। जब ये आके यीशु को बताते हैं तो पहली बात है कि ये जो लोग थे जिन्होंने आके बताया, ये कौन लोग थे? और वो यहूदी जो मारे गए थे वो कौन लोग थे? ये असल में वही
فقی فریسی اور سب آ کے یسوع کو بتاتے ہیں کہ یہ ہوا، اور وہ چاہتے تھے کہ اب یسوع یا تو بتائے کہ وہ المسیح ہے اور ایک دم پلاطوس اور اس کی فوجوں پہ چڑھائی کر دے، اور یا پھر رومیوں کے خلاف کوئی بات کرے تاکہ ہمیں موقع ملے کہ اس کے خلاف ہم اور بڑی سازشیں کر سکیں۔ لیکن یسوع بالکل ایک اور ہی بات کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ وہ جو مارے گئے، کیونکہ، اور تیسری ایک اور بات تھی جس میں کہ یہودی ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ جن پہ یہ آفتیں آتی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو گناہگار ہوتے ہیں۔ دیکھیں، یہ جو کڑکڑانا جو ہے نا، یہ ہماری زندگی میں ایک اس کا بڑا، ہم کسی طرح بھی خوش نہیں ہوتے، اور یہ آج کی بات نہیں، کل کی بات نہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ جب اسرائیلی بھی تھے، وہ بھی جب وہاں سے ان کو نکال کے لے آئے، اور جب وہ ویرانے میں تھے، تو وہ ان کا کڑکڑانا نہیں رکا۔ اور پھر جب جو پولس رسول اپنے اپنے کرنتھیوں کے پہلے کرنتھیوں میں جو لکھتا ہے، وہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو لکھا گیا ہے، یہ جو کڑکڑانا جو ہے، یہ ہمارے لیے کہ وہ کیا کرتے تھے، کہ کس طرح وہ کڑکڑاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ یسوع نے اس چیز کو، کہ یہ مصیبتیں جو ہیں آتی ہیں تو ان کا یہ گناہوں کی وجہ سے آتی ہیں، تو یسوع ان کو بتاتا ہے کہ نہیں، یہ گناہوں کی وجہ سے نہیں آتی، تم توبہ کرو۔ دیکھیں، وہ جو لوگ مارے گئے تھے، یہ کچھ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ وہ وہ یہودی تھے جو رومیوں کے خلاف لڑتے تھے، اور ان کے ساتھ، ان کے خلاف وہ گریلا کاروائی کرتے تھے، اور وہ کئی دفعہ آ کے تو ہیکل میں چھپ جاتے تھے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہیکل میں چھپے ہوئے تھے، اور یہودیوں ہی میں سے کسی نے ان کو خبر دی، کیونکہ ہیکل کے اندر غیر یہودی تو جا نہیں سکتے تھے۔ اگر وہ اندر گئے تھے تو ان کی وہاں موجودگی جو ہے وہ یہودیوں ہی کو پتہ تھی، اور وہ انہی میں سے کوئی آ کے اور اس کو بتاتا ہے، رومیوں کو، رومی سپاہیوں کو اور پلاطوس کو، کہ وہاں پہ وہ جو گریلا ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ جو ان کو پھر آ کے تو وہ مارتے ہیں، اور پھر وہ یہودی جو کہتے دیکھو جی، انہوں نے ہمارے یہودیوں کو مار دیا، اور ان کا خون اس قربان گاہ پہ جہاں پہ کہ قربانیاں دی جاتی، ذبح چڑھائے جاتے تھے، وہاں پہ ان کا خون بھی ملا دیا، اور سب کی قربانیاں جو تھیں وہ ناپاک ہو گئیں۔ یہ ناپاکی کا ان کا یہ تھا کہ اس طرح ہوا۔ بہرحال یسوع ان کو اس طرف وہ بات ہی نہیں کرتا، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ چلو ہم چل کے لڑتے ہیں ان سے، نہ کوئی اور کسی، بلکہ وہ یہ کہتا ہے کہ دیکھو، اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو اسی طرح مارے جاؤ گے۔ اب میں اس کے دو مطلب لیتا ہوں، ایک تو توبہ کہ آپ نیکی کی طرف پلٹ جاؤ، اور دوسرا یہ ہے کہ توبہ اس سے کرو کہ تمہیں نے تو شکایت لگائی تھی، تمہارے اپنے اندر اتفاق نہیں ہے، تمہارے اپنے اندر پیار نہیں ہے، اور وہ نا اتفاقی جو ہے اس کے لیے توبہ کرو۔ اور یہ بڑا ضروری ہے کہ، لیکن چونکہ آج کل جیسے اب روزوں کا موسم ہے، تو ہم توبہ ہی کو سمجھتے ہیں کہ یہی اس تلاوت کا، اس آج کی انجیل کا یہی بڑا ایک سبق ہے کہ ہمیں توبہ کرنی ہے۔ اب توبہ کے لیے دیکھیں، یہ اس کی بڑی بہت سی اس کی وضاحتیں ہیں، اور ہم جو مسیح ہیں خاص طور پہ اس روزوں کے ان موسم میں، ہمیں تو توبہ سے یہی ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ 3 چیزیں ہمیں کرنا لازم ہے، اور ان میں سے ایک تو دعا ہے کہ ہم دعا کریں، دوسرا کہ ہم روزہ رکھیں اگر ہم رکھ سکتے ہیں۔ اب روزہ رکھ سکنے کا، میں کہتا ہوں کہ یہ سوال ہی غلط ہے کہ کیا آپ روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہر کوئی روزہ رکھ سکتا ہے، صرف کھانا کھانا، روٹی کھانا نہ کھانا، اس کا یہ کوئی اتنا بڑا روزہ نہیں ہے۔ چاہے کسی عمر کا کوئی شخص ہو، ہمارے ہاں کہتے ہیں کہ جو بہت بوڑھے ہوتے ہیں، جو ریٹائرڈ ہوتے ہیں، وہ ان کو روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے کہ وہ رکھ سکتے ہیں یا نہیں رکھ سکتے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ روزہ صرف روٹی کا تو روزہ نہیں ہے، کتنی چیزوں کا روزہ ہوتا ہے، کتنی خواہشوں کا روزہ ہوتا ہے، کتنی برائیوں کا روزہ ہوتا ہے۔ دیکھیں، خدا نے
ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، 2 کان دیے ہیں، 2 نتنے دیے ہیں، 2 ہاتھ دیے ہیں، 2 ٹانگیں دی ہیں، لیکن ایک منہ دیا ہے اس نے۔ اور اس کی وضاحت یوں کرتے ہیں کہ وہ ایک منہ اس لیے دیا ہے کہ آپ کم بولیں اور زیادہ سنیں، زیادہ دیکھیں، ہاتھ دیے ہیں کہ زیادہ کریں، ٹانگیں دی ہیں تاکہ ہم محنت سے اور تیز کریں، جلدی کریں۔ لیکن یہ ہے کہ اور یہ جو منہ ہے ہمارا، یہ جو ہم باتیں کرتے ہیں، اب ہماری آنکھوں سے ہمیں تو ہمیشہ اچھی چیزیں دیکھنی چاہیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ کلر بلائنڈ ہوتے ہیں، جن کو رنگوں کی پہچان نہیں ہوتی۔ تو ہم ایسے ہیں کہ ہم دیکھنے والے ہیں نا جو، ہمیں ہم اچھائی کی پہچان نہیں ہے، ہم اچھائی کے اندھے ہیں۔ وی آر بلائنڈ آف گڈنس۔ اسی طرح ہمارے جو کان ہیں وہ سننے کے لیے کہ اچھا ہم سنیں، اس میں بھی ہم سننے کے لیے ہم آپ سمجھے بہرے ہیں کہ ہم اچھی چیزیں نہیں سن سکتے۔ ہمیں بڑی اچھی لگتی ہیں وہ باتیں جو ہم کسی کی برائیاں، کسی کی کمزوریاں اور ان کے بارے میں ہم بات کریں، اور یہ بس ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو گوسپ جسے کہتے ہیں وہ کرنا، اور لیکن کسی کو بدنام کرنا، کسی کا نام بدنام کرنا، وہ تو بالکل قتل کرنے کے مترادف ہے، اور قتل کرنا گناہ ہے۔ اس لیے کسی کی برائی کرنا، کسی کے اس کے اچھے کاموں کو بھول کے ہمیشہ بری چیزوں کو ہی دیکھنا اور انہیں کا پرچار کرنا اس شخص کے حوالے سے، تو یہ بڑی اسے تو گناہ ہی، یہی گناہ ہے اصل میں۔ اور ہم جیسے عام طور پہ جو ہمارا رویہ ہے اپنے پڑوسیوں کے حوالے سے بھی، دائیں بائیں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہمیشہ ہمیں صرف وہ چیزیں زیادہ بھاتی ہیں جس میں کہ لوگوں کی بدنامی ہو، اور جس کو ہم کیا کہہ لیں کہ گوسپ بنا لیں ہم اسے، اور دوسروں کے ان کی پیٹھ پیچھے ان کا مذاق بھی اڑائیں، ان کی برائیاں کریں، وغیرہ وغیرہ ایسی چیزیں۔ لیکن روزوں کے یہ جو دن ہے، روزوں کا یہ جو موسم ہے، اس کا یہ بھی ایک بڑا روزہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں، کانوں اور اپنے ہاتھوں سے ہم دیکھیں کہ کیا چیز ہے، کیا ہے جو ہم سن سکتے، ہمیں سننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، کرنا چاہیے، اور جس کے بارے میں ہمیں کم بولنا چاہیے، اور کس کے بارے میں ہمیں زیادہ بولنا چاہیے۔ کسی کی اچھائی کے بارے میں ہم سے بولا نہیں جاتا، برائی کے بارے میں ہم بے تحاشا بولتے ہیں۔ لیکن یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہیں۔ لیکن دیکھیں کہ آج کی جو پہلی تلاوت ہے نا، اس میں بڑا وہ اچھا، بڑے مزے کا مکالمہ ہے۔ جب وہ موسیٰ دیکھتا ہے وہ جھاڑی جل رہی ہے، تو وہ جب وہاں جاتا ہے تو اسے آواز آتی ہے کہ آگے نہ اپنی جوتیاں اتار، کیونکہ یہ جگہ پاک ہے۔ اب یہ بات بڑا، ہم اس چیز کو ہم لے لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ جوتیاں اتارنی ہیں، کیونکہ میں نے دیکھا ہے بعض گرجوں میں، خاص طور پہ جو گاؤں کے گرجے ہیں، وہاں اکثر لوگ جوتیاں اتار کے جاتے ہیں، اور گاؤں کے وہ گرجے جہاں پہ کے اندر بینچز نہیں ہوتی، جہاں دریاں ہوتی ہیں، وہاں تو یقیناً جوتیاں اتار کے جاتے ہیں۔ لیکن یہ کہ جوتی کو ناپاک سمجھنا، اس کو اتار دینا، یہ ٹھیک ہے، جوتی گندی ہوتی ہے، گند میں جاتی ہے، لیکن اصل گندگی جو ہے نا، جو ہم جوتی اتار کے بھی اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور وہ ہمارے دل ہیں، ہماری نیت ہے۔ وہی بات کہ ہم اپنی آنکھیں، کان اور ہاتھ پاؤں لے کے جاتے ہیں، اور یہ ہمیں دیکھنا ہے کہ وہ کتنی پاک اور اچھی چیزوں کو دیکھتے، سنتے اور ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اسی تلاوت میں وہ یہ بھی ہے کہ جب خدا اس کو کہتا ہے، مجھے دوسری بات بھی بہت اچھی لگتی ہے کہ جب وہ موسیٰ پوچھتا ہے کہ جب وہ اسرائیلی مجھ سے پوچھیں گے، مصری پوچھیں گے کہ کس نے تجھے بھیجا ہے، تو میں کیا کہوں گا، تیرا کیا نام ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کو کہنا کہ میں ہوں جو ہوں، اور مجھے
جو ہوں نے بھیجا ہے. یہ دیکھیں، یہ ہوں، یہ اس کو کہتے ہیں، یہ فعل ہے، ہونا. میں ہوں، یہ فعل ہے. I am what I am. I am. اور یہ ورب ہے. اور یعنی خدا ایک عمل کا نام ہے. یہ تو میں بڑی چھوٹی سی بات کر، لیکن یہ بہت بڑی بات ہے. اسے جس طرح آپ دیکھ لیں، خدا عمل ہے. اور جب وہ کہتا ہے کہ میں ہوں جو ہوں، اور جب ہم اس کو مانتے ہیں، تو وہ تو سارا کرنے پہ، سننے پہ، دیکھنے پہ اس کا انحصار ہے. کیونکہ جو ہم دیکھیں گے، جو ہم کریں گے، اور جو میسج ہم اپنے دل کو کہیں گے، دل جو کچھ کہے پھر ہم اپنے ہاتھوں سے کریں گے. اور یہ بات جو ہے کہ یہ جو وہ خدا کو جو مانتے ہیں، تو خدا کو ماننا جو ہے وہ خدا کو کرنا ہے. خدا کو کرنا کا مطلب نہیں، یعنی ہمیں خدا کرنا ہے. کیونکہ خدا جو ہے وہ ایک فعل ہے. اور وہ کیا کرنا ہے ہمیں؟ دیکھیں، ہم لوگ جب یہ یسوع نے کہا نا کہ توبہ کرو، تو اس نے اصل میں ہمیں بتایا کہ یہ جو ہم جب خدا کرتے ہیں نا، کہ جب نے خدا جو اتنا بڑا ہے، پاک ہے، نیک ہے، قادر مطلق ہے، سب کچھ کر سکتا ہے، اور اس نے ہمیں اپنی شکل پہ بنا کے وہ سب کچھ دیا، اور اس نے کہا کہ بڑھو پھلو اور اس دنیا کو معمور و محکوم کرو. تو اس نے ہمیں وہ تمام خوبیاں اور وہ تمام قوتیں دی ہیں کہ ہم وہ سب کچھ کریں. لیکن یسوع کہتا ہے کہ توبہ کرو، ورنہ تم تباہ ہو جاؤ گے. اور توبہ، وہ جب ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں، روزوں میں اس لیے ہمیں بہت زیادہ، یہ جب روزوں کی ہم بات کرتے ہیں، اور جب ہم دعا کی بات کرتے ہیں، جب ہم خیرات یا محبت کی بات کرتے ہیں، تو اس میں یہ بڑا ضروری، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ ہمارے دل کے اندر اس وقت آتی ہیں کہ جب ہمارے اندر پشیمانی ہوگی. پشیمانی جو ہے وہ ہمیں مجبور کرتی ہے. دیکھیں، پاک ماں کلیسیا جو ہے نا، اس نے، میں اس لیے بہت زیادہ اس چیز پہ یقین رکھتا ہوں، میرا ایمان ہے کہ روح القدس جو ہے وہ کلیسیا کو ہمیشہ اس کی رہنمائی کرتا ہے. خدا پاک روح القدس جو ہے وہ اس کی رہنمائی کرتا ہے، اس کو بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے. اور یہ جو ہم اپنی مسیح تعلیم دیکھتے ہیں نا، یہ کسی نے ایسے بیٹھ کے نہیں لکھ دی ہے. اس پہ بے تحاشا کام ہوا ہے، اور اتنی اس پہ سوچ بچار ہوئی ہے، اتنی ان کے بارے میں دعائیں. یہ جو ساکرامنٹس بنائے گئے ہیں، ایک دم ایسے تو نہیں بن گئے نا. تو یہ جو اعتراف کا ساکرامنٹ ہے، یہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ ہماری پشیمانی سے آتا ہے. پشیمان ہو کے جب میں کہتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، اور جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہاں یہ میں نے کیا ہے، تو پھر اس وقت مجھے ضرورت ہے کہ جب میں یہ کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے، تو مجھے خدا پھر معاف کرے. اب خدا نیچے اتر کے تو آ کے معاف نہیں کرتا اور کہتا ہے جا ہریش تجھے معاف کیا. میں جاتا ہوں. تو کلیسیا میں جو اعتراف کا ساکرمنٹ وہ اسی لیے بنایا گیا ہے کہ جب فادر میرے لیے دعا کرتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ اس کے گناہ، تو مجھے یہ ہوتا ہے کہ جو میرے درمیان یہ شخص بیٹھا ہے وہ میرے لیے خدا سے کہہ رہا ہے. وہ تو میں خود بھی کہہ سکتا ہوں کہ خدا میرے گناہ، لیکن وہ ایک تیسرا شخص جو میرے اور خدا کے بیچ میں بیٹھا ہے، وہ مجھے ایک دم یقین تھا کہ اب یقیناً یہ شخص جو ہے، اس کے وسیلے سے، اس کے ساتھ، وسیلہ تو خیر کیا، کہ اس کی وجہ سے، اس کے ذریعے میں، خدا جو ہے وہ مجھے معاف ضرور کرے گا. ویسے بھی اس نے معاف کر دیے. تو یہ ایک گواہ کے طور پہ میرے سامنے یہ بیٹھا ہوا ہے. اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ جب میں یہ اعتراف کر لیتا ہوں، تو مجھے ایک ہمیشہ ایک اطمینان، ایک تشفی، ایک تسلی ہوتی ہے. اور یہ تسلی جو ہے یہ توبہ ہی کا، یہ میں جیسے بتا رہا ہوں کہ پشیمانی ہے، اعتراف ہے، پھر اعتراف کے بعد آپ کو معافی ملتی ہے، اور معافی کے بعد یہ اطمینان حاصل ہوتا ہے. اور اس اطمینان کے بعد وہاں بات ختم نہیں ہوتی. بات ختم ہوتی ہے کہ آپ نے پھر ارادہ کرنا ہے. آپ نے پھر ارادہ کرنا ہے کہ آئندہ میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میں یہ گناہ نہیں کروں گا. میں کئی دفعہ بڑا ڈر جاتا ہوں
गुनाह कहते हुए, क्योंकि मुझे अभी भी, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, मुझे उम्र में, वैसे तो मैं कुछ भी नहीं, कि ये जो गुनाह है, ये क्या है, कहाँ है गुनाह? हमने सिर्फ तालीम में पढ़ा था कि हुक्मों की नाफरमानी करना वो गुनाह है, लेकिन उसके साथ तो बहुत सारी चीजें हैं खुदा के 10 हुक्मों के खिलाफ। लेकिन मैं सोचता हूँ कि जो हमारा दिल जो है ना, वो इन 10 हुक्मों से कहीं आगे है। वो ठीक है कि वो 10 हुक्म खुदा की तरफ से मूसा को दिए गए, हमने वो, लेकिन जो हमारा दिल है, वो पता नहीं कहाँ-कहाँ से क्या-क्या करता है, कैसे-कैसे, और क्या-क्या हमारा दिमाग जो है, उनकी वो बताइए कि उनके मानी निकालता है, उनकी तफसीरें निकालता है। हम अपने आप को कैसे तसल्ली, जो हम बड़े होते हैं उम्र में, तजर्बे में, तो हमारे पास बहुत से जवाज़ होते हैं अपनी गलतियों को सही कहने के। तो उसमें ये जो तौबा का अमल है, ये तौबा का जो ये पूरा सारा एक प्रोसेस है कि पशेमानी के बाद जैसे जिस रास्ते पे हम चलते हैं, ये खुदा की एक वैसे देन है कि पशेमान, हर कोई पशेमान नहीं होता। बड़े-बड़े मुतकब्बर लोग होते हैं, वो नहीं सुनते। लेकिन पशेमानी जो है, आपको यकीनन, लेकिन पशेमानी, इतराफ़ करना, मुआफ़ी, इत्मीनान, तशफ़ी और ये इरादा, ये सब के सब मोहब्बत के ताबे हैं। जब तक मेरे अंदर, आपके अंदर ये मोहब्बत का एहसास, मोहब्बत की वो जो दर्द है वो पैदा नहीं होगा, उस वक़्त तक ये सारी पशेमानी वग़ैरह ये बेमानी चीज़ें, ये मोहब्बत ही है। और मोहब्बत किसके साथ? खुदा के साथ, इंसानों के साथ। इंसानों के साथ करें आप, खुदा के साथ हो जाएगी। लेकिन हम मसीही हैं, इसलिए हम इसके बगैर नहीं रह सकते कि हमें खुदा की मोहब्बत को कबूल करना, खुदा से मोहब्बत करना, उसको जानना, और फिर ये जो हमारा जो पाकशराकत का, जैसे हम यूखरिस्ट का जो या साक्रामेंट है, उसके बगैर खुदा और हमारी मोहब्बत का कोई तुक ही नहीं बनता। कोई ऐसे उसके मानी नहीं बनते। उसके साथ जब ये पाक-शराकत या यूखरिस्ट का जो लेना है, उसके साथ ये तौबा और पशेमानी, इतराफ़, तशफ़ी, इत्मीनान, ये सारी चीज़ें ये उससे जुड़ी हुई हैं। और वो क्या है? वो मोहब्बत है। और मोहब्बत के बगैर हमारे ये रोज़े, हमारे ये दिन, हमारे ताल्लुकात, हमारे रिश्ते, हमारा वजूद बेमानी है। और ये एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए खुदा ने हमें और पाक माँ कलीसिया के ज़रिए हमें ये वक़्त दिया है कि इन दिनों में तुम इस चीज़ पे गौर करो कि तुम अपनी इस मोहब्बत से कितनी दूर हो। वो मोहब्बत जो तुम्हें पशेमान करना सिखाती है, वो मोहब्बत जो तुम्हें अपनी कोताहियों का इतराफ़ करना सिखाती है, वो मोहब्बत जो तुम्हें मुआफ़ी की तरफ लेके जाती है, कि और वो मोहब्बत जो तुम्हें इत्मीनान और तसल्ली देती है, वो मोहब्बत जो तुम्हें आइंदा नेकी करने का इरादा देती है। ये है हमारा आज का, आज की जो पूरी इंजील जो है, उसमें यही मुझे समझ आई, और ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और रोज़ों के इन दिनों में हमें फिर, मैं कहूँगा, कि बहुत दुआ करना और रोज़े रखना अपने हिसाब से जैसे आप रख सकते हैं, और खैरात करना। खैरात ये कि हमदर्दी करना, और हर वक़्त अपने आप को हसास रखना। आमीन। बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम में। आमीन।